नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मरियम नवाज के जहाज़ और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर इमरान खान साहब के साहबजादों की पाकिस्तान आमद के मुतल्लिक है। इस मामले पर अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त सियासत की बिसात पर कौन से नए मोहरे सामने लाए गए हैं और पर्दे के पीछे असल कहानी क्या है। आज की तीसरी बड़ी खबर मरियम नवाज के जहाज और एक ब्लॉक पासपोर्ट के मुतल्लिक है। इस मामले पर क्या अहम तरीन खबर सामने आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब यह खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब को तोशा खाना 2 के जाली केस में 17 साल की जाली कैद की सजा सुनाई गई। अब इसी सिचुएशन में और इस सूरत हाल में आज एक मरतबा फिर मुल्क भर में भरपूर एहतजाज किया गया और स्कर्दू से आज दोबारा नाकाबिल यकीन मनाजर सामने आए, जहां बहुत बड़ी तादाद ने इमरान खान साहब की इस सजा के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और इमरान खान साहब को रिहा करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब अडियाला रोड, कराची और दीगर शहरों में भी बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई और इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया गया। लेकिन जहां आपको इमरान खान साहब के साहबजादों की पाकिस्तान आमद के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब के बेटों ने अब GHQ और एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या 3 नाकाबिल यकीन वाक़यात सुनाए हैं। ये तीनों नाकाबिल यकीन वाक़यात भी मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब के बेटों का आज एक और आलमी मीडिया के साथ अब तक का सबसे अहम इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें 3 ऐसे वाक़यात सामने लाए गए हैं जो वाक़यात इससे पहले कभी सामने नहीं लाए गए थे। अब ये जो इंटरव्यू है, इसमें ये जो आलमी सहाफ़ी हैं, सबसे पहले तो उन्होंने लिखा कि इस माह के आगाज़ में सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लग गईं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जेल में इंतकाल कर गए हैं। उसके बाद एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसके बारे में ये दावा किया गया कि ये मुबैना तौर पर खान साहब की लाश है और उनके बेटों को, यानी खान साहब के बेटों को बदतरीन जो खदशात हैं इन्होंने घेर लिया। अब इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब के जो 29 साला बेटे हैं सुलेमान खान, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर देखी तो उस वक्त वो शदीद ज़हनी दबाव में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं खुद को बदतरीन अंजाम के बारे में सोचने से रोकने की कोशिश कर रहा था और मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या वो उन्हें, यानी खान साहब को मार डालेंगे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और मेरे वालिद की जान ली जा सकती है। उसके बाद सुलेमान खान ने एक और इंतहाई तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में उन्होंने ये कहा कि जब इमरान खान साहब को जान से मारने की खबर आई तो मैं फौरन अपने ख़ानदानी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गया, जहां मेरी फूफियां यानी इमरान खान साहब की बहनें मौजूद थीं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि इमरान खान साहब जिंदा हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनको भी मुकम्मल यकीन नहीं था कि इमरान खान साहब जेल के अंदर जिंदा हैं या उनकी जान ले ली गई है। इतनी गैर यकीनी सूरत हाल थी और इस गैर यकीनी सूरत हाल में हम पर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव था। उसके बाद सुलेमान खान ने तीसरा बहुत हसास नोयत का इंकशाफ किया। सुलेमान खान ने कहा कि मेरे वालिद इमरान खान को 28 माह से ज़ायद अरसे से कैद रखा गया है। वो रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद तन्हाई में है और उनका जो सेल है ये असल में एक डेथ सेल है। ये सजाए मौत की काल कोठड़ी है और नवंबर के पूरे महीने में उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ना तो उनके अहले खाना को इमरान खान साहब से मिलने दिया गया,
نہ ان کے وکلاء کو خان صاحب سے ملنے دیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کا چوتھا انکشاف بہت حساس نوعیت کا تھا۔ اب یہ جو چوتھا انکشاف تھا، اس میں عمران خان صاحب کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ان کے والد کا جو سیل ہے یہ 6 فٹ بائی 8 فٹ کا سیل ہے، جو عام طور پر سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو قرآن کے سوا کوئی مطالعے کا مواد نہیں دیا جاتا اور پینے اور نہانے کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد سلیمان خان نے ایک اور ناقابل یقین واقعہ اسی انٹرویو میں سنایا۔ سلیمان خان جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے 5ویں انکشاف میں یہ کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو آخری بار نومبر 2022 میں دیکھا تھا، جب عمران خان صاحب ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے اور ایک جلسے کے دوران 6 گولیاں چلائی گئی تھیں، مگر ایک بہادر شخص کی بہادری کی وجہ سے حملہ آور کو قابو کر لیا گیا۔ لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس حملے میں عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں۔ اس کے بعد قاسم خان نے یہ انکشاف کیا جو کہ بہت حساس نوعیت کا انکشاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا کہ وہ لوگ یعنی ان کے بقول وہ لوگ یعنی جرنیل دوبارہ مجھے مارنے کی کوشش کریں گے یا مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ اب اس پر یہ جو عالمی صحافی ہیں انہوں نے لقمہ دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو تیسری اہلیہ ہیں یعنی بشرا بی بی صاحبہ، وہ ایک روحانی شخصیت کے طور پر، ایک مذہبی شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں، ان کو بھی جیل بھیج دیا گیا اور پھر دونوں پر یعنی خان صاحب پر بدعنوانی اور نکاح فراڈ کا الزام لگایا گیا، اگرچہ نکاح والا الزام بعد میں ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیٹے سلیمان خان نے ایک اور انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد عمران خان پر مقدمات اس لیے بنائے جا رہے ہیں اور یہ جو سب کچھ سختی ہو رہی ہے، یہ جو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان اور میرے والد یعنی عمران خان بہت مقبول ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان سے بہت ڈرتی ہے۔ اب اس دوران یہ جو انٹرویو کرنے والی عالمی صحافی ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ اگرچہ عمران خان کو گزشتہ الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا، ان کے امیدواروں کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود ان کی جماعت نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ یعنی یہ عالمی صحافی یہ گواہی دے رہی ہیں کہ اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، خان صاحب کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، پی ٹی آئی کو اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، اس کے باوجود پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی، جو فوجی اثر و رسوخ کے خلاف عوامی مزاحمت کی ایک بہت بڑی مثال سمجھی گئی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فوج کے خلاف یا فوج کا جو اثر و رسوخ ہے اس کے خلاف ایک مزاحمت کی گئی اور یہ ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا، لیکن فوج کی حمایت یافتہ جماعتوں نے اتحاد بنا کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد قاسم خان نے ایک اور انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کو ڈیتھ سیل میں رکھ کے ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو جیل کے محافظ ہیں ان کو بھی یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے نہ جائیں، عمران خان صاحب کو کسی انسان کی کوئی جھلک نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح سے عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کا سماجی رابطہ ختم کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں ذہنی طور پر توڑا جا سکے اور ان کو جھکایا جا سکے، کیونکہ وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دوران یہ جو عالمی صحافی ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان کو کئی ماہ سے اپنے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہوں نے کہا کہ سلیمان کی جو آخری بات عمران خان سے ہوئی وہ جولائی میں ہوئی، جبکہ قاسم نے سپٹمبر میں جب عمران خان سے بات کی تو انہیں عمران خان سے صرف 5 منٹ تک بات کرنے کی اجازت دی گئی، حالانکہ عدالت نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے ہفتہ وار یعنی ہر ہفتے میں ایک بار کال کر کے ان کا رابطہ کروایا جائے، لیکن ایک مرتبہ آخری رابطہ صرف سپٹمبر میں ہوا اور وہ بھی صرف 5 منٹ کی کال تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیٹوں نے آخری 2 اور انتہائی حساس نوعیت کے انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ تک نہیں بتایا گیا جیل کے اندر
کہ ہماری جو نانی ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور جن کے عمران خان صاحب بہت قریب بھی تھے ان کو اس بات سے بھی لا علم رکھا گیا۔ اس کے بعد قاسم خان نے سب سے بڑا اور سب سے اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اس انکشاف میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر ظلم و ستم کا واحد مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جھکایا جائے، ان کو ایک ڈیل پر مجبور کیا جائے، یا تو وہ سیاست چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ کر نظر بندی قبول کر لیں، یا جلا وطنی میں برطانیہ آ جائیں۔ قاسم خان نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے والد انگلینڈ آ جائیں، لیکن عمران خان نے انگلینڈ آنے سے انکار کر دیا۔ وہ دوسرے سیاستدانوں جیسے نہیں ہیں جو دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سیاست میں قدم اس لیے رکھا تھا کیونکہ ملک لوٹا جا رہا تھا، اور انہوں نے اپنی دولت کینسر ہاسپٹل پر خرچ کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے آخری اور اہم انکشاف کیا۔ اب قاسم خان نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان اب اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک پڑھنے، ورزش کرنے اور سوچنے میں گزارتے ہیں۔ انہیں صرف روزانہ 1 گھنٹے تک باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی، جو فطرت سے محبت کرنے والے شخص کے لیے ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ انہیں توڑنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہمارے والد ہیں یہ بہت مضبوط ہیں، جیسا کہ ہم نے انہیں کرکٹ میں دیکھا تھا، اور وہ اپنے اعصاب کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر کسی بھی مشکل میں کمزور نہیں ہونے دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا انکشاف کیا۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے یہ بتایا کہ وہ جنوری میں پاکستان آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی عالمی سطح پر بااثر افراد کا وفد بھی پاکستان آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن یہاں آپ کو GHQ سہیل آفریدی اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب سہیل آفریدی کا DGISPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ایک اور نیا تازہ اور جارحانہ نوعیت کا بیان سامنے آیا ہے۔ اب اس بیان میں انہوں نے DGISPR کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے ہو کہ عمران خان نیشنل سیکیورٹی رسک ہے، عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ او بے وقوفو، عمران خان سیکیورٹی رسک نہیں ہے، عمران خان نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے، عمران خان سیاسی اور معاشی استحکام کی ضمانت ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ صرف ایک رجیم چینج آپریشن کے بعد اپنا گراف دیکھ لیں، قوم آپ سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن محسوس کریں۔ یہ الفاظ جو ہے کوٹ ان کوٹ سہیل آفریدی کے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف بھی کیا۔ اب سہیل آفریدی نے یہ انکشاف کیا کہ ایئر فورس کا ایک جہاز یعنی پاک فضائیہ کا ایک جہاز ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ملک سے باہر لے کر جا رہا ہے۔ ان کا اشارہ مریم نواز کی جانب تھا کہ پاک فضائیہ کا ایک جہاز مریم نواز کے لیے استعمال ہو رہا ہے جب انہوں نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ہو، یا جب انہوں نے ملک سے باہر جانا ہو، جبکہ دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ یعنی انہوں نے اپنا حوالہ دیا، KP کے وزیر اعلیٰ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ یعنی میرا جو پاسپورٹ ہے یہ ٹاپ لسٹ میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی بددیانتی اور اس سے بڑی تفریق کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک صوبے کو تمام تر وسائل دیے جا رہے ہیں، جبکہ KP کے وفاق پر 4758 ارب روپے کے بقایا جات ہیں، جن کے ثبوت میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ثبوت انہوں نے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بقایا جات نہیں دیے جا رہے۔ لیکن یہاں آپ کو GHQ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب محمود اچکزئی نے قومی کانفرنس سے ایک جارحانہ خطاب کیا جس کو مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا، اور اس جارحانہ خطاب میں انہوں نے یہ جملہ بولا جو بڑا حساس نوعیت کا تھا۔ انہوں نے یہ جملہ بولا کہ جس دن عمران خان کی حکومت آئی اس دن تمام افسر شاہی اور فوجی افسران کے باہر جانے پر پابندی لگنی چاہیے۔ جب تک ایک ایک پیسے کا حساب نہیں دیا جاتا تب تک یہ لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے، اور ان سے ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا
کہ نہ ہم ڈنڈے اٹھائیں گے، نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ گولی ماریں گے، لیکن اگر آپ نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری پرام جد و جہد کو تشدد سے روکنے کی کوشش کی تو پھر بات آگے نکل جائے گی، یعنی پھر ہم شدید نوعیت کی مزاحمت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد اس قومی کانفرنس کے اعلامیے میں 3 مطالبات رکھے گئے۔ ان میں سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جعلی فارم 47 والی حکومت کو فی الفور ختم کیا جائے اور نئے مکمل طور پر شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ اس کے بعد دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، اس دھاندلی کروانے والے کرداروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں۔ اس کے بعد تیسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ اور اسی طرح دیگر جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو مکمل طور پر ریلیف کیا جائے، یعنی ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر۔ اب یہ خبر ایک ایسی سچویشن میں آئی جب عمران خان صاحب کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالا جائے، ان کو جھکایا جائے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے اور خان صاحب کو اس ڈیل کو ایکسیپٹ کرنے پر مجبور کیا جائے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کا اس معاملے پر بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان میں اور اس پیغام میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو چھوٹے چھوٹے فرعون اور یزید مسلط ہیں، میں ان کے سامنے خود بھی کبھی نہیں جھکوں گا اور اپنی قوم کو بھی ان کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔